अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हमारे मशरूब बदल गए, चूँकि मिजाज बदल गए, शौक़ बदल गए, हमारी जिद्दतें, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, ये सब चीज़ें बदल गई हैं, तो हम ही बदल गए। हमारे एक बड़े थे ख़ानदान के, वो कहते थे कि हमारी फ़लाँ बाज़ार में एक हिंदू हकीम बैठा होता था, तो 1947 से पहले, तो जो भी उसके पास कोई मरीज़ जाता था तो एक प्याला रखा हुआ होता था मुसलमानों के लिए, एक प्याला रखा हुआ होता था हिंदुओं के लिए, और मटके रखे हुए होते थे, एक मुसलमानों के लिए एक हिंदुओं के लिए। कहते थे उसमें से जितना जी आए पी ले जा। कोई दवाई होती थी और वो पिला देता था, और कुछ 2-3 पुड़ियाँ दे देता था और कहता था हफ्ते के बाद फिर आना, या दूसरे दिन आना, कोई मरीज़ ज़्यादा सीरियस होता था। वो कहने लगे कि मरीज़ ठीक ही हो जाते थे, और पानी बड़ा टेस्टी लजीज होता था, सेहतमंद पानी होता था वो पानी जो वो देते थे, वो पानी पीने के लिए, और सेहतमंद पानी होता था। कहने लगे पता नहीं क्या पानी होता था और क्या दवा होती थी और क्या पुड़ियाँ होती थी, और वो मरीज़ ठीक हो जाता था। और वो कहने लगे मुझे एक दफ़ा शौक़ पैदा हुआ, ख़ुद हिकमत का शौक़ हुआ, कोई पुड़ियाँ बांधना, कोई दवाई, हिकमत, कुछ इसका शौक़ पैदा हुआ। और जब शौक़ पैदा हुआ तो मेरे अंदर भी एहसास हुआ कि मैं भी देखूं कि वो दवा क्या है और सेहत की पुड़िया है क्या। तो कहने लगे कि मैं हैरान हुआ। जब करीब हुआ, वो हिंदू वो बताता नहीं था मटके में क्या है और पुड़िया में क्या है, सबको एक ही पुड़िया देता था और सबको एक ही मटके से देता था। हर बंदे को एक पुड़िया, किसी को दिन में 3 पुड़िया, किसी को 4 पुड़िया, किसी को घंटे घंटे के बाद, किसी को सुबह दोपहर शाम, किसी की मिकदार ज़्यादा, किसी की मिकदार थोड़ी, किसी को कहते थे आधी पुड़िया खा लो, किसी को चौथाई पुड़िया खा लो, किसी को 1 पुड़िया खा लो। बस यही कुछ उसके पास होता था और कुछ भी नहीं होता था। और बड़ी बात यह है कि शिफा थी, यानी एक दफ़ा एक बंदा अगर लेकर गया है और वो बेदिली से अगर लेकर गया है लेकिन फिर आया है, उसे फ़ायदा हुआ है। उसे पुड़ियों से क्या मतलब है, उस मटके के पानी से उसे क्या मतलब, उसे तो फ़ायदा चाहिए और उसे नफ़ा चाहिए। जी एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब की हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम साहब, मेरे ना पेट च हवा जी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा ना हवा फिर खारिज होती है। मैं अपना वज़ू बरकरार नहीं रख सकता जी, मैं बड़ा परेशान हाँ। मैं तस्बीह खाने में आना जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲकुल ਛੜੀਆਂ ਨੇ। कब से बावजूद भी होंगे जी। कब से छोड़ी हैं? इलाज दस दे। कब से छोड़ी हैं? कब से छोड़ी हैं? जी बहुत अच्छे से छड़ी हुई, तकरीबन 3-4 साल हो गए मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाता जी। अच्छा, इससे पहले? इससे पहले तो खाता रहना था जी। ठीक ठीक ठीक। इस सवाल के अंदर सारी बात परहेजी है, और उसके बाद फिर बीमारियां लग गई, फिर लगने के बाद वो चीज़ें छोड़ दी। अब आप खुद सोचें, यानी बाहर की चीज़ें खाने से बवासीर, गैस, बादी, तबखीर, वज़ू का न रहना। और बाद लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं हम कहीं महफिल में नहीं बैठ सकते, इतनी बदबूदार हवा होती है, खुद हमारी जान पे बन जाती है। ये सब खाने की तकलीफ़ें हैं, खाने की तकलीफ़। ये बेसिकली ये बुनियादी तौर पे बीमारियां नहीं हैं, ये खाने की तकलीफ़ें हैं, और खाने से ऐसा होता है, ये बीमारी नहीं है। ये बीमारियों का असल वजूद है इससे, और इससे बीमारियां बनती हैं, बढ़ती हैं, और फिर संवरती हैं, और फिर सिंघरती हैं, और फिर ज़िंदगी का साथी बन जाती हैं।
بہترین انسان وہ ہے جو بھوک کو بےتاب کر کے کھائے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ بےتابی باقی ہو، پہلوان بن کے ہاتھ کھینچ لے۔ دسترخوان پہ صرف پہلوان بیٹھ سکتا ہے، کھانے والا پہلوان نہیں، جرت مند پہلوان۔ بہترین دسترخوان ہو، بہترین دسترخوان۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے 3-4 کام میں نے دیکھے ہیں صرف۔ ٹوائلٹ میں آتے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، گندی ڈکارے دیتے ہیں، یا گیس خارج کرتے ہیں۔ بس اسے کئی دفعہ کہا ہے تو غذا پہ کنٹرول کر۔ ہر کھانے کے بعد ان کے پاس بیگ ہے، اس سے نکالی گولی نکال کے منہ میں ڈالتے، اور گولیاں ہی کھاتے رہتے۔ تو غذا پہ کنٹرول کر۔ کہنے لگا حکیم صاحب یہ کام نہ بتائیں، باقی سب چیز بتائیں۔ اور ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے، میں کہا تجھے ہو کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے میری آنکھوں کے سامنے شیشے آ جاتے ہیں، جب کھانا دیکھتا ہوں، ان کی لذت، اس کی خوشبوئیں دیکھتا ہوں، پھر آنکھوں کے سامنے شیشے آ جاتے ہیں، بس پھر میں کھا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلوان بیٹھے وہاں دسترخوان پہ، کون سا؟ جس کے اندر جرت ہو، طاقت ہو، اور ہاتھ کھینچ لے۔ بےتاب بھوک پہ کھائیں اور بےتاب بھوک پہ چھوڑ دیں۔ حارث بن کلدہ ثقفی، ایک حکیم آیا مدینہ منورہ میں طائف سے، بنو ثقیف سے، اور آ کے اس نے حکمت شروع کی۔ 1 دن بیٹھا، 2 دن بیٹھا، 3 دن بیٹھا ہی رہا، کوئی مریض ہی نہ آیا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں کمانے آیا تھا، سنا ہے مدینہ کی بستی بہت بڑی بستی، آبادی ہے بہت بڑی، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مفہوم ہے کہ میرے غلام آل رسول، اصحاب رسول، اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے تیز، اور بھوک سے پہلے جب بھوک رہتی ہاتھ ہٹا لیتے ہیں۔ بیمار کیسے ہو سکتے؟ تو سب سے پہلے ہمارا اپنی غذاؤں کا، اب دیکھیں ہمارے محترم غذائیں کھا کھا کے جب تھک کے بیمار ہوئے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں نے بازار کی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو آپ محترم ایک کام کریں، صرف اور صرف ایک دوا لیں، وہ ہے جوارش کمونی، کسی بھی اچھے دواخانے کی بنی ہوئی وہ دوا لے لیجیے، جوارش کمونی۔ 1 چمچ بھرا ہوا صبح دوپہر شام کھا لیجیے، چند ڈبیاں کھا لیں، اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جو بندہ پانی پیے گا، کھانے کے بعد پانی پیے گا، چائے پیے گا، کوئی بوتل پیے گا، کوئی بھی چیز ہے پیے گا، وہ زندگی میں کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد سخت تکلیف، سخت گرمی ہو، کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پی لیں، اور ضرور پئیں۔ کھانے کے درمیان نہ پئیں، لیکن کھانے کے بعد تو بالکل نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی پیتا ہے وہ اپنی زندگی کی صحت کو اجاڑ دیتا ہے، وہ زندگی کی صحت مندی کو ختم کر دیتا ہے جو کھانے کے بعد پانی پیتا ہے۔ کھانے کے بعد تو آپ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیجیے، باہر کی چیزیں آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں، مزید احتیاط کیجیے، اور جوارش کمونی آپ استعمال کریں۔ جوارش کمونی 1 چمچ، کسی بھی اچھے دواخانے کی، کرشی ہے، ہمدرد ہے، اجمل ہے، اشرف ہے، ان کی اچھی، سب اچھے ہیں، تو 1 چمچ صبح دوپہر شام آپ لیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، اور گیسز کا نظام یہ بادی ٹھیک۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کہنے لگے میں بہت قریب ہوا، پھر میں نے ایسا کیا کہ جس پنساری سے وہ ہندو حکیم دوائیں لیتا تھا، اس پنساری سے راہ و رسم بڑھایا، تو اس پنساری نے مجھے بتایا کہ حکیم کے پاس صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک املی، ایک آلو بخارا، اور ایک ریوند۔ بس ریوند چینی ایک جڑ ہوتی ہے، روٹ ہوتی ہے، بڑی سستی سی ہوتی ہے، وہ ریوند چینی کو پیس لیتا ہے، چھلنی سے باریک نکال لیتا ہے، اسی کی پڑیا دیتا ہے، املی اور آلو بخارے کو بھگو دیتا ہے، بھگونے کے بعد اس کو مل دیا، ملنے کے بعد املی بھی آلو بخارا اسی گھڑے کے اندر ہے، برتن کے اندر ہے مٹی کے، اس میں پانی اور ڈال دیا، جیسے لسی میں پانی اور ڈالتے جائیں لسی ہی رہتی ہے، اس میں پانی اور ڈال دیں، جب دیکھیں اس کی تاثیر کم ہو رہی ہے اس میں املی بخارا، آلو بخارا اور ڈال دیں۔ یہ 2 چیزیں تھیں، املی آلو بخارا اور ریوند کی وہ بندہ پڑیا دیتا تھا، کسی کو 1 گرام کی، یعنی کسی کو 1 چمچ، کسی کو آدھا چمچ، کسی کو 1/4 چمچ، کسی کو ایک چھوٹی سی چٹکی۔ اس کے پاس جو سب سے زیادہ مریض آتے تھے وہ دل کے مریض آتے تھے،
اور جگر کے، اس وقت اس کو کالا یرکان کہتے تھے، آج جس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، ABC، جگر کے مریض آتے تھے، کالے یرکان کے مریض، پیلے یرکان کے مریض، دل کے مریض، معدے کے یا پرانے بخاروں کے مریض آتے تھے، بہت آتے تھے، بہت آتے تھے، یا وہ نوجوان جن کے کچھ مثانے کے، جگر کے، جسے عام زبان میں ہم جگر مثانے کی گرمی کہتے ہیں، وہ مریض آتے تھے اور ٹھیک ہوتے تھے۔ گرمی کے موسم میں املی آلو بخارے کا مشروب ایک بہترین چیز ہے۔ آپ اس مشروب کی تاثیر اور کمال سوچ نہیں سکتے۔ املی آلو بخارے کا مشروب رمضان میں جس شخص نے املی آلو بخارے کا مشروب پیا ہے، اس کا روزے میں نہ اس کو ویکنس ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، نہ لمبے روزے کے بعد نڈھالی ہے۔ شرط یہ ہے یخ بستہ نہ ہو، برف نہ ہو۔ اگر آپ نے برف ڈالا اس کی تاثیر کو ختم کر دیا۔ یخ بستہ نہ ہو، برف نہ ہو، شرط یہ ہے۔ جی تو چاہے گا بہت برف ہو، گرمی میں بہت برف ہو۔ اب کتنی کامیاب دنیا کی قومیں ہیں، جس میں ایک چینی قوم بھی ہے کہ وہ برف نہیں پیتی، دنیا کی اور قومیں بھی ہیں برف نہیں پیتی۔ املی آلو بخارا، آپ ایک ایک چٹانک لے لیں، ایک ایک پاؤ لے لیں۔ آپ ایک ایک چٹانک فی الحال ان کو توڑ کے آپ پانی میں 2 کلو میں ایک چٹانک وہ ہو، ایک چٹانک وہ ہو، تو 3 کلو پانی میں آپ بھگو دیں کسی کچے برتن میں، اسے ملتے رہیں، اس کا نترا ہوا پانی پیتے رہیں، اور دن میں جتنی بار پئیں۔ آپ جتنی گرمی کے موسم میں آگ ہے، حرارت ہے، آپ دھوپ پہ کھڑے ہو کے املی کا پانی پی کے دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب، اگلے ہفتے میں شادی ہو رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا شوہر اور سسرال والے میرے ساتھ اچھے رہیں۔ جی، اور بات کوئی؟ اور میرا شوہر میری بہت عزت کرے، اس کے دل میں میری محبت ہو، تو میں کہتی ہوں میری آگے کی دل کی اچھی گزر جائے۔ آپ بھی تو شوہر کی عزت کریں گی ہیں؟ جی شوہر عزت نہ کرے، عزت تو یک طرفہ ہوتی ہی نہیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں شوہر مرید بن جائے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے، سب کو عزتیں، شان و شوکتیں دیں، اور سب کے گھر بستے رہیں، آباد رہیں۔ ایک وظیفہ ہے، بہت کمال وظیفہ ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو جو ہے وہ زبان کا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی مار کھائی ہے زبان سے کھائی ہے، جس نے بھی نقصان اٹھایا زبان سے اٹھایا ہے، جس نے بھی تکلیف دی ہے یا تکلیف پائی ہے وہ زبان سے ہی پائی ہے، زبان سے۔ تو سب سے پہلا وظیفہ تو زبان ہے۔ آپ اپنی زبان پہ کوشش کریں ٹھہراؤ ہو، سکوت ہو، سکون ہو، اور زبان پہ اچھے بول ہوں۔ کڑوے بول ساری محنت کو، ساری کوشش کو کھا جاتے ہیں۔ انسان کوشش کرتے پھر کہتے ہیں دیکھیں میں نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، لیکن یہ قربانی کڑوے بولوں کو کھا جاتی ہے، اور کڑوے بول قربانی کو ماند کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کڑوے بولوں سے بچیں، میٹھے بول، ادفع باللتی ہی احسن، کہ وہ تجھے کڑوے بول بولیں اور تو ان کو میٹھے بول دیں۔ یہ زندگی میں کامیاب خواتین، کامیاب زندگی کی فیملیاں اور یہ کامیاب گھرانوں کا یہ راز ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ پاتے ہیں۔ بہت عرصہ میٹھے بول بولتے بولتے ایک دفعہ ایسا کڑوا بول بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، اور وہیں دھماکہ ہوتا ہے، اور وہیں نقصان ہوتا ہے، اور وہیں جو ہے وہ بہت بڑا شر جمع اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو کڑوے بولوں سے بچیں، اور کڑوے بولوں کی تاثیر سے بچیں۔ ایک تو یہ درخواست ہے زبان کا وظیفہ۔ ایک ہے وظیفہ تسبیحات کا، ذکر کا، وہ ہے یا خالقو، یا مصورو، یا جمیلو۔ یہ 3 بول ہیں، یا خالقو،
یا مصور یا جمیل، یہ 3 بول ہیں اور بہت مقدس بول ہیں، بہت محترم بول ہیں۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ابھی سے محترمہ آپ پڑھنا شروع کیجیے۔ یہ میاں بیوی کے سلوک کے لیے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور چہرے کے حسن و جمال اور جسم کے حسن و جمال کے لیے، بال ہیں، جسم ہے، چہرہ ہے، جو بھی جسم کا حصہ ہے، ان کے حسن و جمال کے لیے بہت کمال چیز ہے۔ حتیٰ کہ میرے پاس اس کے وہ مشاہدات بھی ہیں کہ گھر میں جب بہو پہنچی تو ماں باپ کی غلطی، انہوں نے تعلیم اور ڈگریوں پہ توجہ دی، اسے کھانے پکانے کا کوئی سلیقہ نہ دیا، گھر داری کا کوئی سلیقہ نہ دیا۔ یہ آج کل کی ماؤں کا بہت بڑا المیہ ہے، غلطی ہے۔ تو اس پہ جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس ڈگریوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو ڈگریاں لے کے آئیے، ہمیں تو روٹی پکا کے دے، کھانا دے، گھر کا سلیقہ دے۔ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس پہ انہوں نے بات کی تو سلیقہ، انہوں نے کھانا پینا بھی پکانا بھی سیکھا اور ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بیٹی سے کہیں یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کا فضل ہوا اور بہت کرم ہوا اور بہت تاثیر ہوئی، اور اس وظیفے کے پڑھنے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے سے اللہ کی رحمت ہوئی اور بہت ہی زیادہ بہترین رزلٹ ملا اور بہت ہی زیادہ باکمال نتیجہ ملا اس وظیفے کے پڑھنے سے، اور انشاءاللہ نفع ملا، تاثیر ملی، اور ان کا گھر بس گیا، گھر میں سکون آ گیا، زندگی میں چین آ گیا۔ تو میری بہن، آپ مستقل مزاجی سے یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، اول آخر 3 بار درود پاک ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ مستقل پڑھیے اور بہت توجہ سے پڑھیں، اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کھلا پڑھیں۔ ایک احتیاط میں بتاؤں گا جس کا مجھے بہت زیادہ تجربہ ہوا۔ ایک احتیاط وہ یہ ہے، اکثر بیٹیوں کو تسبیح ذکر کی، بہنوں کو، بیٹیوں کو تسبیح ذکر کا بہت شوق ہوتا ہے، سسرال میں جا کے وہ تسبیحات ذکر پڑھتی رہتی ہیں۔ عمومی طور پہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہونے کا پہ وقت لگنا چاہیے، کچن میں لگنا چاہیے، ٹوائلٹ میں لگنا چاہیے، لیکن مصلی پہ اگر زیادہ وقت لگے تو کہتے ہیں یہ جادوگرنی ہمارے گھر میں آ گئی اور جادو کرتی ہے۔ اس کے میرے پاس بے شمار جھگڑے آئے ہیں۔ اتنا یعنی مصلی پہ وقت دینا ہمارے مزاجوں، رواجوں اور طبیعتوں سے چلا گیا، اور پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں جادو ہے۔ تو میں اکثر بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات عرض کرتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ذکر جب سسرال میں کریں تو آپ کے ہونٹ نہ ہلیں، ہونٹ نہ ہلیں، کیونکہ کہیں کوئی غلط فہمی میں اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اور آپ اس وظیفے کو بہت زیادہ توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اچھا حضرت صاحب، میں نا مریم بات کر رہی ہوں، مریم بشیر، اور شادی نہیں ہو رہی، 28 سال عمر ہے میری۔ جی پہلے ایک رشتہ ہو چکا تو وہ لڑکا باہر چلا گیا جرمنی پڑھنے کے لیے، جی تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب دوبارہ کوئی اگر رشتہ آتا ہے تو وہ بات نہیں بنتی کوئی۔ مدر کا نام جو ہے نا زبیدہ بیگم، جی اور مدر کا نا انتقال ہو چکا ہے۔ جی تو دوسرا کہ یہ کہ جی آپ بات کیجئے، بعد میں سوال کروں گا۔ اور دوسرا ابو جو نہیں ہے وہ بہت سخت طبیعت کے ہیں نا، تو مطلب ان کو غصہ بہت آتا ہے، وہ ناراض ہو جائیں کسی سے بھی، رشتے داروں سے، پھر واپس جو ہے نا وہ دل میں بات رکھتے ہیں بہت۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد بشیر۔ جی اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ایک اور بات کرنی تھی۔ ماموں کا ایک بیٹا محمد کاشف نا، وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے نا، کراچی گیا ہوا ہے۔ جی تو 6 مہینے ہو گئے، وہ مفتی کا کورس کر رہا تھا فیضان مدینہ سے، جی اور وہ کسی لڑکیوں کے چکر میں ہوا، تو وہ یہ لگ رہا ہے ہر کوئی پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے سفری علم کیا ہوا ہے، وہ گھر واپس نہیں جانا چاہ رہا۔ اس کا نام؟ تو محمد کاشف، اور اس کی امی کا نام کلثوم بیگم۔ اچھا اچھا اچھا، آپ کا نام مریم؟ 22 سال عمر ہے۔ مریم بشیر، والدہ کا نام۔ کیا خیال ہے رشتے کیوں نہیں ٹھہرتے؟ کوئی ڈیمانڈ، یا آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ بعض اوقات تعلیم تھوڑی ہے، قد چھوٹا ہے، گھر چھوٹا ہے، یہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بس وہ اکثر جو ہے نا، جو لڑکے کا اگر ایک جو ابھی اتنا رشتہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی جو ہے نا وہ ایج اتنی ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے، اس طرح کی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا اچھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور نا ڈپریشن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔
رشتوں کے معاملات، طلاقوں کے معاملات اور بے اولادی کے معاملات اتنے ہمارے معاشرے میں بڑھ گئے ہیں، بس کوئی رحمت خاصہ ہی ہمارے اوپر نازل ہو، اس کی شان کریمی ہو کہ یہ معاملات سلجھ جائیں۔ آنے والا وقت ان معاملات کو، ان مسائل کو اور زیادہ الجھاتا چلا جا رہا، آنے والا وقت ان معاملات کو، ان مسائل کو اور زیادہ الجھاتا چلا جا رہا، بہت زیادہ الجھاتا چلا جا رہا، اور حد سے زیادہ الجھاتا چلا جا رہا۔ کیوں الجھ رہے یہ؟ جو میں نے سوال کیا، قد چھوٹا ہے، تعلیم تھوڑی ہے، گھر چھوٹا ہے، کسی ایسی گلی میں گھر ہے جو محلہ پرانا ہے، نئی کسی سوسائٹی کالونی میں یا کوئی بڑے کہیں گھر ایسا نہیں ہے، تعلیم ہے، فلاں ہے۔ مجھے تو کئی گھرانے ایسے ہیں کہ گھر سے انچی ٹیپ لے کے آتے ہیں، قد، کمر، جیسے کوئی شاید قربانی کے بکرے کو اتنا چیک نہیں کرتے ہوں گے جتنا کہ لڑکی کو چیک کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ساری زندگی جہیز کا تانا۔ مجھے یہاں تک ایک واقعہ آیا ہے کہ ساس نے سیڑھیوں کو تیل لگا دیا تاکہ بہو پھسلے، کمر ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے۔ ساس نے کچن کی گیس کھول دی تھی رات کو، صبح کہا بیٹی مجھے ذرا چائے بنا دینا، اللہ صبح جائے اور گیس کھلی ہو، اس کو آگ لگ جائے۔ یہ واقعات میرے پاس آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں، اور پھر ڈیمانڈیں، ہمیں یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارا والد فوت ہو گیا ہے تو اس کا سوٹ بھی دو، اس کی انگوٹھی بھی دو، اگر ہوتا تو تم دیتے۔ یہاں تک سلسلہ ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ جائیں گے، زندگی میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں اور برکتیں آئیں گی۔ پھر بیٹیاں یہ نہیں بتائیں گی ہماری عمر 28 سال ہے، بلکہ کہیں گی کہ 18 سال میں، 16 سال میں، 17 سال میں شادی ہو گئی ہے۔ آج ہمارا بیٹا 10 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، اولاد 8 سال کی، 10 سال کی۔ اس سلسلے میں جہاں ہمیں یہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا مل جل کے۔ یہ حکومت کا، بادشاہ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ روایتیں، یہ چیزیں، یہ دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، اور سفید پوش اور غریب لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دی ہیں۔ بعض جاگیردار اور مالدار لوگوں نے ایسے انداز سے شادیاں کرتے ہیں کہ سفید پوش اور غریب لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے کیسے چلیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، جہاں ہمیں مل جل کے اس نظام کو سنوارنا ہوگا، وہاں دعائیں بھی مانگنی ہوگی، تدبیر بھی، دعا بھی، محنت بھی، دعا بھی، دونوں چیزیں۔ محنت نہ کریں اور صرف دعائی پہ لگ جائیں، اللہ قادر ہے، کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور دنیا کو اسباب کے درجے میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو شادی کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، میں نے بہت لوگوں کو دیا، بہت فائدہ ہوا، بہت لوگوں کو دیا، بہت فائدہ ہوا، اور اللہ کے فضل سے رشتے ہو جاتے ہیں اور بہترین ہوتے ہیں اور لاجواب ہوتے ہیں۔ یا باسطو یا فتاحو یا واسعو، یا باسطو یا فتاحو یا واسعو، یہ 3 لفظ ہیں، اور ان 3 لفظوں کو آپ نے کتنا پڑھنا ہے؟ اب اس کی تعداد مجھ سے نہ پوچھیے، اس کی تعداد مجھ سے نہ پوچھیں۔ ہر پل پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لہجہ پڑھیں، اور ہر قدم پڑھیں، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر قدم، بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، اور اس کو اتنا زیادہ پڑھیں، اتنا زیادہ پڑھیں کہ گمان اور خیال اور تصور سے بالا تر، گمان، خیال اور تصور سے بالا تر، اتنا زیادہ پڑھیں۔ یہ 3 لفظ ہیں، پر ان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ بندش آخری درجے کی ہو کہ بال سفید ہو جائیں گے اور کچھ نہیں، اب بس صرف اور صرف یہی کچھ ہے، تو ایسے معاملات کے لیے، زندگی کی ایسی مشکلات کے لیے اور زندگی کی ایسی پریشانیوں کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اور سارا گھر پڑھیں،
گھر کا ہر فرد پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے۔ یہ وظیفہ رشتوں کے اور بڑے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، کمالات ہیں، اس کی برکات ہیں، اور آپ کی زندگی میں وہ ساری آئیں گی، وہ زندگی میں ساری آئیں گی۔ 1000 کے نوٹ میں سارے چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں، 500 کا بھی ہوتا ہے، پھر اس میں 100 کا بھی ہوتا ہے، 10-20 کے، 1000 کے نوٹ میں سب نوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس وظیفے میں سب نعمتیں ہیں، سب برکتیں ہیں اور سب خیریں ہیں، جس میں ایک رشتے کی نعمت، رشتے کی برکت اور رشتے کی خیریں بھی ہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ اللہ پاک نے رکھی ہیں، اس وظیفے کے ساتھ انشاءاللہ اس میں تاثیر بہت زیادہ۔ تو آپ 2 دن 4 دن پڑھ کے چھوڑے نہیں، کیونکہ جن کے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہے وہ کئی جگہ، کئی عامل، کئی پیر، کئی وظیفے کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کے خدا نخواستہ بعض اوقات یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو پھر نفع نہیں ہوتا۔ تو آپ اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو آپ یقین سے کریں، دھیان سے کریں اور پورے اعتماد اور مستقل مزاجی سے کریں، تو اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ اس کو بہت کثرت سے پڑھیں گے، تھوڑا نہیں پڑھیں گے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور رشتہ ہو جائے گا۔ اور آپ اپنے ماموں کے بیٹے کے لیے ایک لفظ پڑھیں، حامیم لا ینصارون، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح۔ اور والد کے غصے کے لیے تو آپ والا وظیفہ کافی ہے، ماموں کے بیٹے کے لیے حامیم لا ینصارون، ایک تسبیح ہر نماز کی، وہ اس کو اللہ پاک ہدایت دے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، میں بھی محتاج ہوں، سارے محتاج ہیں۔ املی آلو بخارا اور ریمند، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایسا کریں، ایک چھٹانک املی لے لیں، ایک چھٹانک آلو بخارا، 2-3 سے پانی میں بھگو دیں اور چاہیں تھوڑا پانی بھی ڈال دیں، اور رات کو اچھی طرح اس کو توڑ کے بھگو دیں، صبح خوب ملیں، خوب ملیں، اور مل چھان کے اس کے بعد جو ہے آپ اس پانی کو سارا دن پئیں، سارے گھر والوں کو پلائیں۔ اس میں کوئی مشروب ڈال سکتے ہیں، کوئی سرخ مشروب، کسی خوشبودار مشروب ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ چینی ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ شکر ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ گڑ ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہ ڈالیں، ہندو اس میں کچھ نہیں ڈالتا تھا، وہ صرف ایک دیتا تھا، ایک پیالہ پی لو، دوسرا پی لو، جتنا چاہے اس کو پیو۔ اور بعض مریضوں کو وہ کہہ رہے تھے، اگر قریب کے ہوتے تھے، کہتے تھے دن میں چند بار آ کے یہاں سے پی جاؤ، بس۔ وہ جو پینا ہے نا، اس پینے سے اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے اور صحت اور تندرستی ملتی ہے اس پینے سے، اور شفا اور خیر و برکت ملتی ہے اس پینے سے، اور اس پینے سے ہی ماشاءاللہ بہت بہت صحت ملتی ہے اس پینے سے۔ آپ بھی اس مشروب کو بہت زیادہ توجہ دیں گے اور اسی مشروب میں ہی صحت اور تندرستی پائیں گے۔ گرمیوں میں جہاں مصنوعی مشروبات ہیں، وہاں املی آلو بخارے کے مشروب کو رواج دے دیں اور املی آلو بخارے کے مشروب پہ توجہ دے دیں، تو آپ دیکھیں گے، یقین جانیں کہ املی آلو بخارے کا مشروب آپ کو خود بولے گا، خود بتائے گا کہ آپ کتنے صحت مند ہیں۔ اور وہ جو ریمند ہے، ایک چھٹانک ریمند 1 سال کے لیے کافی ہے، بس اس کی تھوڑی سی چٹکی لے لیجئے، اور جتنی بیماریاں میں نے بتائی ہیں، وہ جگر کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ معدے کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ دل کے امراض ہیں، ان سب کے لیے، خون کی کمی ہے، حاملہ عورتیں ہیں، خون کی کمی ہے، کوئی جسم آدمی ہے خون کی کمی ہے، تو اس کے لیے بہت کمال چیز ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ چھوٹی چھوٹے ٹوٹکے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کیوں اگنور کرتے ہیں؟ اگنور نہ کریں اور ان کو ہم استعمال کریں۔ میں نے زندگی میں املی آلو بخارے سے بڑا مشروب نہیں دیکھا، یہ بہت بڑا مشروب ہے، بہت بڑا مشروب۔ قے جس کو آتی ہو، لو لگ گئی ہو، اور جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، جس کے معدے میں تیزابیت ہو، اور جسم میں کمزوری اور ویکنس ہو، اور بس ایسے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے میں اگر صبح اسی پانی کو پی لیا جائے، کھانے سے پہلے، سحری سے پہلے، آپ اس کے 1 پیالہ 2 پیالہ 1 گلاس 2 گلاس جتنا زیادہ پی لیں، اور اس کے بعد جو ہے کھانا کھا لیں، اور شام کو پھر آپ افطاری کے بعد
इसी को ही पीते रहें, इसी को ही पीते रहें। और तेज़ ठंडा ना हो, मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ, हल्का इतना ठंडा हो जितना कि कोई यख बस्ता घड़ा होता है और उसका पानी होता है। इससे ज़्यादा अगर ठंडा पिया तो जिस्म में, तबीयतों में नुकसान होगा और सेहत में नुकसान होगा। ठंडा ना पिए और इसी को मुस्तकिल करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत होगी, आपको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी और शिफा मिलेगी और खैर व बरकत मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका वो निज़ाम बेहतर मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। पहले लोगों की सेहत के राज, तंदुरुस्ती की राज वो देसी मशरूबात थे, वो देसी टोटके थे, वो देसी चीज़ें थीं। आज जिन्हें हम भूल गए हैं, आज जिन्हें हमने फरामोश कर दी है, वो देसी मशरूबात, वो देसी टोटके थे। तो उन मशरूबात, उन टोटकों को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें? उनको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला, तो उससे फ़ायदा होगा, उससे नफ़ा होगा और उससे सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। ये हमारी सेहत के राज हैं, ये हमारी तंदुरुस्ती के राज हैं। और इस सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कभी बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद ज़िंदगी लेकर चलेंगे, फिर बड़े बड़े इलाज नहीं करने पड़ेंगे और बहुत लंबी दवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी अगर हमने सेहतमंद टोटके इस्तेमाल किए, सेहतमंद ज़िंदगी इस्तेमाल की, ज़िंदगी में आए। हम तो फितरी ज़िंदगी लेकर चलने वाले थे और बड़े सगीर सारा जितना भी था, ये फितरी ज़िंदगी में मशहूर था। कई अंग्रेज़ हिस्ट्री लिखने वालों ने कहा कि हमें फितरी ज़िंदगी आके यही नसीब हुई है। यहाँ की ज़िंदगी को उन्हें लिखा। बड़े बड़े मौर्रखीन, अल बैरूनी है, इब्न बतूता है और बर्नियर का सफ़रनामा उठा के देख लें। इन सब में ज़िंदगी अगर फितरी मिलेगी तो यही मिलेगी। और वो फितरी ग़िज़ाएँ, फितरी मशरूबात और फितरी दवाएँ और फितरी लिबास और फितरी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को ना भूलें, उस ज़िंदगी को हमेशा अपने साथ रखें। सबसे सस्ता मशरूब है इमली और आलू बुखारे का मशरूब है, सबसे सस्ता मशरूब। पूरे मौसम गर्मा में इसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और रोज़ बरोज़ आने वाले वक्त में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जब गर्मी बढ़ेगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, फिर हमारे ग़िज़ाओं में मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा हैं, उनसे गर्मी और बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में इमली आलू बुखारे का मशरूब हमारी ज़िंदगी में सेहत की दलील है, सस्ता है। और अगर हम इसको सलीके से बनाएं तो इससे बड़ा खुश ज़ायक़ा कोई मशरूब है ही नहीं। बहुत खुश ज़ायक़ा मशरूब है, बहुत सेहतमंद मशरूब है। इस मशरूब की ज़िंदगी में, सेहत में हम आएँ और बेहतरीन अंदाज से आएँ तो अल्लाह पाक की रहमत होगी और हमारी सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ती चली जाएगी और हमें सेहत और तंदुरुस्ती मुफ्त में मिलेगी। कोशिश करेंगे, मिल के दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सदा किसी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह, सारे भिखारी फ़कीर जमा हैं दुनिया के जिस कोने में अल्लाह हमारी आवाज़ पहुँच रही और वहाँ तेरे मंगते जमा हैं। सबकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी मजबूरियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह इज़्ज़त और बरकत, वुस्अत और आफ़ियत के दरवाज़े खोल दे, खैर और बरकत को मुतवज्जे फरमा दे। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे, हमारी आखरत भी बेहतर फरमा दे और हमारी दुनिया आखरत की सारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह, बेघर को घर दे दे, बेदर को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे और हमें अल्लाह वो ख़ज़ाने अता फ़रमा जो तेरे ख़ास बंदों को मिलते हैं।
دنیا کے جس کونے میں تیرا کوئی بندہ اور بندی آمین کہہ رہے ہیں، سب کی آمین کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔